तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम कुतब का तफसीली मुतालिया पेश करते हैं, यानी पैदाइश से मुकाशफा तक। इस वक्त हम 48वें बाब पर हैं और पैदाइश की किताब के आखिरी हिस्से को आज हम ख़त्म करने को हैं। आज हम याकूब से मुलाकात करेंगे जब उसने बरकत दी। उसने 47वें बाब में फ़िरौन को बरकत देना शुरू की और आज वो यूसुफ के बेटों को बरकत दे रहा है और अगले बाब में वो उसके बेटों को बरकत देगा। आखिरकार याकूब ने बरकत देना सीख लिया। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं 48वें बाब में से कुछ आयात की तलावत करूंगा। इन बातों के बाद यूं हुआ कि किसी ने यूसुफ से कहा, तेरा बाप बीमार है। सो वो अपने दोनों बेटों मनस्सी और इफ्राहीम को साथ लेकर चला और याकूब से कहा गया, तेरा बेटा यूसुफ तेरे पास आ रहा है और इसराइल अपने आप को संभाल कर पलंग पर बैठ गया। भाई यूसुफ, पहली आयत में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ को बताया गया कि उसका बाप बीमार है। एक ईमानदार और बीमारी। याकूब बीमार हो जाता है। ईमानदार और बीमारी क्या एक साथ हो सकती हैं? जी यकीनन, क्योंकि जिस्म को अभी तक रिहाई नहीं मिली और बहुत से मसीही ईमान रखते हैं कि ईमानदार बीमार नहीं हो सकते, तो फिर वो मर क्यों जाते हैं? वो मरते हैं और वो बीमार भी होते हैं और मर भी जाते हैं, क्योंकि जिस्म को अभी तक रिहाई नहीं मिली। लेकिन जब मसीह आएगा तब ये निजात पाएगा। लेकिन पुराने और नए अहदनामे में बहुत से लोग बीमार हुए थे। याकूब भी बीमार हुआ और मर्दे खुदा अलिशबा भी बीमार हुआ और इसी की वजह से वो मर गया। और लाजर भी बीमार हुआ जिससे मसीह प्यार करता था। और फिर पालूस रसूल और तमोथियस जैसे जवान भी बीमार हुए थे। ये सब बीमार हुए और उन्हें मर्ज लाहक हुआ। और अगर याकूब उस वक्त की बजाय किसी और वक्त में बीमार होता, लेकिन उस वक्त तक याकूब अपनी रूहानी मिराज पर पहुंच चुका था। लेकिन अपनी रूहानी मिराज पर पहुंचने के बाद वो बीमार हो गया। और अगर आपका सवाल है कि ईमानदार बीमार हो सकता है और मर सकता है, तो जी हाँ, जवाब है कि वो बीमार हो सकता है और वो मर भी सकता है। बाइबल तो हमें यही सबक देती है, क्योंकि खुदा ने अभी तक जिस्म को निजात नहीं बख्शी। शायद अगर वो फिदान राम में बीमार हो जाता तो ये कहा जाता कि उसकी तरबियत की जा रही है, लेकिन यहाँ वो अपनी बेहतरीन रूहानी हालत में है। जी। लेकिन दूसरी आयत में खबर याकूब तक पहुंचती है कि तेरा बेटा यूसुफ तेरे पास आ रहा है। उस खबर ने याकूब को कुव्वत दी और बताया गया है कि और इसराइल अपने आप को संभाल कर पलंग पर बैठ गया। दर हकीकत याकूब ने दोहरी खबर सुनी, पहले 45वें बाब के आखिर में, फिर 48 के शुरू में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यूसुफ उस वक्त जिंदा और सही सलामत था। जब उसने ये खबर सुनी, ये दूसरी बार था कि वो सुन रहा था कि यूसुफ जिंदा है और यहाँ वो आ रहा है। और हमने भी ये दोनों खबरें ही सुनी थीं कि वो जिंदा है और वो आ रहा है। और चारों अनाजील के इख्तिताम पर हमें बताया जाता है कि मसीह जिंदा है। और बाइबल के इख्तिताम पर मुकाशफा की किताब के आखिर में हमें बताया गया है कि यीशु अल मसीह जिंदा है और वो जल्द आने वाला है। मुकाशफा की किताब के आगाज में मैं जिंदा हूँ, मैं मर गया था। किताब के आगाज में कहा गया कि मैं जिंदा हूँ। सही। और हाँ, हम खुशकिस्मत हैं क्योंकि वो जिंदा है। अगर याकूब ने यूसुफ के आने का सुनकर अपनी ताकत यकजा की, तो मैं और आप इस वक्त जो दुख उठा रहे हैं, तो हम लोगों को मजबूत करने के लिए उनको क्या बता सकते हैं?
इब्रानियों के 6 बाब में लिखा है कि खुदा का 2 लातब्दील चीजों के बारे में झूठ बोलना नामुमकिन है। हमारी पुख्ता तौर पर हौसला अफजाई की जाए ताकि हम पनाह लें और उस उम्मीद को जो सामने रखी है थाम लें, और वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और वो हर जगह मौजूद है। इसलिए मसीह की आमद एक दूर के मुल्क से खबर की तरह है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करती सही। है। तीसरी आयत के बाद और याकूब ने यूसुफ से कहा कि खुदाए कादर मुतलक मुझे लूज में जो मुल्क केनान में है दिखाई दिया और मुझे बरकत दी। पहले वो खुदाए कादर मुतलक के बारे में बात करता है कि उसने उसके लिए क्या कुछ किया और क्या ना किया। उसने खुदाए कादर मुतलक की गवाही दी। खुदा की तारीफ को आप किस तनाजुर में देखते हैं? यहाँ वो खुदा को खुदाए कादर मुतलक के तौर पर देखता है, और ये मुझे याद दिलाता है कि खरूज के 6 बाब में क्या हुआ जब खुदा मूसा से कहता है, और लिखा है कि फिर खुदा ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूँ और मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब को खुदाए कादर मुतलक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर ना हुआ। शायद वो यहोवा का नाम नहीं जानते थे, क्योंकि अब्राहम ने उस जगह का नाम यहोवा मुहैया करेगा, यानी वो यहोवा नाम से तो वाकिफ था लेकिन उसकी गहराई से वाकिफ न था। खुदावंद ने खुद को उन पर अभी तक जाहिर नहीं किया था। क्यों? क्योंकि पैदाइश की किताब में खुदा अपना मुकाशफा कादर मुतलक के तौर पर देता है, क्योंकि वो अपने वादों को पूरा करने में वफादार है। इसलिए जो उसने वादा किया पूरा किया, और उसने कहा कि मैं इन वादों को खरूज की किताब में पूरा करूंगा, और इसलिए वो यहोवा के नाम से जाना जाता है, जैसा कि हम इस बात को खरूज की किताब में बड़े वाज़े तौर पर पढ़ सकते हैं। खुदा कादर मुतलक है। उसने दुश्मनों को जवाब दिया, याकूब को जवाब दिया। उसने उसके साथ क्या किया? उसको बदल दिया। ये मुश्किल काम था। उन्होंने लाबिन को मना किया कि वो याकूब को अच्छा या बुरा ना कहे। खुदा ने असाऊ के दिल को बदल कर रख दिया, लेकिन खुदा को एक ईमानदार के दिल को बदलने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। सही। और हम खुदा से कहते हैं कि आए खुदा तू हमारे हालात बदल दे, और खुदा के लिए ये करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। लेकिन खुदा का जवाब आता है, और वो जवाब होता है कि मैं तुझे बदलना चाहता हूँ, जैसे उसने याकूब को बदलकर इसराइल बना दिया, जो खुदा का शहजादा है। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सातवीं आयत में लिखा है, और मैं जब फिदान से आता था तो राखिल ने रास्ते ही में जब इफरात थोड़ी दूर रह गया था मेरे सामने मुल्क किनान में वफात पाई, और मैंने उसे वहीं इफरात के रास्ते में दफन किया। बैतलहम वही है। उसने राखिल के वाक़ये का यहाँ जिक्र क्यों किया? क्या हम महसूस करते हैं कि ये सियाक़ुस सबाक से हटकर है? याकूब को सबसे पहले जब उसने यूसुफ को देखा तो किसकी याद आई? उसे राखिल की याद आई, क्योंकि वो राखिल से बहुत ज्यादा प्यार करने वाला शख्स था। और वो यहाँ पर राखिल की मौत का जिक्र करता है, क्योंकि वो उसकी आंखों के सामने फौत हो गई थी। और मैं कहना चाहता हूँ कि याकूब राखिल से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो जल्द वफात पा गई। और याकूब यहाँ अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में अपनी बीवी को याद करता है, और जब यूसुफ को देखता है तो राखिल की याद की शिद्दत उसे सताती है, और वो कहता है कि मुल्क केनान में उसने मेरी आंखों के सामने वफात पाई। और तीसरी आयत में याकूब खुदावंद की मेहरबानी का जिक्र करता है और कहता है कि वो किस कदर मेहरबान है। और फिर 7वीं आयत में वो अलमनाक हालात का जिक्र करता है जो उसके साथ हुए। वो बहुत दुखी था। सही। इन तमाम हालातों के बावजूद याकूब कहता है कि खुदाए कादर मुतलक का शुक्र हो जो मुझे लूस में दिखाई दिया, और राखिल मर गई लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, और जो कुछ मेरे साथ हुआ और राखिल जितनी देर तक जिंदा रही, मैं खुदा का शुक्रिया
ادا کرتا ہوں کیونکہ جو کچھ اس نے مجھے دیا میں اس لائق نہیں تھا، اور یعقوب شکر گزاری کرتا ہے۔ صحیح۔ جب ہم آج تک پہنچتے ہیں وہ کہتا ہے، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ تیرا منہ دیکھوں گا، لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی۔ اس آیت میں ناممکنات کے خدا کو دیکھتا ہوں، وہ خدا جو سمندر کو دو حصوں میں تقسیم صحیح۔ کرتا ہے۔ خدا اس باب میں کس طرح ظاہر ہوتا ہے؟ وہ اس مقام تک خدا قادر مطلق کہلاتا ہے، جس نے برکت دی۔ اس نے بتایا میں تجھے پھلدار کروں گا، اور خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی۔ بھائی یوسف، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں فرشتے کی طرف سے خدا کی ان خصوصیات کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ جی، یہاں پر دو مقدسین ہیں، ایک کو خدا نے اس کی سوچ سے زیادہ عطا کیا اور دوسرے کو خدا نے اس کے کہنے سے زیادہ عطا کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ سلیمان ہے، جس نے خدا سے حکمت اور فہم مانگا، اور خدا نے اس سے کہا کہ میں تجھے ضرور دوں گا دولت۔ اور تجھے دولت اور عزت بھی دوں گا، اس سے زیادہ جو تو نے مجھ سے مانگی ہے۔ اور ایک اور ہے جس نے خدا سے جو مانگا خدا نے اس سے زیادہ عطا کیا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ میں تیرا چہرہ دیکھوں گا، لیکن خدا نے مجھے تیری ہمارے اولاد بارے بھی میں کیا دکھائی۔ خیال ہے؟ ہمیں قادر مطلق ہماری سوچ سے بڑھ کر عطا کرتا ہے، جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں اس سے زیادہ عطا کرتا ہے، لیکن شرط ہے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں تو وہ ہمیں سب کچھ عطا کرتا ہے جو کچھ ہم مانگتے ہیں، اور اس کے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اور ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آج کے دن تک ہماری نگہبانی کی اور بلاؤں سے بچایا۔ صحیح۔ اب ہم 13ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اور یوسف ان دونوں کو لے کر یعنی افراہیم کو اپنے دائیں ہاتھ سے اسرائیل کے ہاتھ کے مقابل اور منسی کو اپنے بائیں ہاتھ سے اسرائیل کے دائیں ہاتھ کے مقابل کر کے ان کو اس کے نزدیک لایا، اور اسرائیل نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کر افراہیم کے سر پر جو چھوٹا تھا اور بایاں ہاتھ منسی کے سر پر رکھ دیا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ یوں رکھے کیونکہ پلوٹا تو منسی ہی تھا، اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا کہ خدا جس کے سامنے میرے باپ ابراہم اور اسحاق نے اپنا دور پورا کیا، وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی، اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا، ان لڑکوں کو برکت دے، اور جو میرا اور میرے باپ دادا ابراہم اور اسحاق کا نام ہے اسی سے یہ نامزد ہوں، اور زمین پر نہایت کثرت سے بڑھ جائیں۔ جیسے یعقوب نے منسی اور افراہیم کو خدا کے سامنے برکت دی، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات، میں یہاں یعقوب اور اسحاق میں فرق دیکھتا ہوں، باوجود اس کے ان دونوں میں فرق ہے جو ہم 10ویں آیت میں دیکھیں گے۔ لیکن اسرائیل کی آنکھیں بڑھاپے کے سبب سے دھندلا گئی تھیں، اور 27ویں باب میں اسحاق کی بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی، لیکن اسحاق نے عیساؤ کو نہ چاہتے ہوئے بھی برکت عطا کی۔ لیکن اسحاق بس عیساؤ کو برکت دینا چاہتا تھا، جو کہ خداوند کے ارادے کے خلاف تھا، اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا ارادہ اس کے لیے کچھ اور صحیح۔ تھا۔ اور یہاں یعقوب ہے جس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں، اور یوسف نے اپنے بیٹوں کو پیدائش کی ترتیب کے مطابق ان کو لائن میں کھڑا کیا تاکہ وہ اپنے باپ سے ان کے لیے برکت کی دعا کروائے، اور سیدھا ہاتھ پہ لوٹے پر آئے اور بایاں ہاتھ دوسرے پر رکھا، اور کسی نے کہا کہ گویا یہ نشان صلیب کا نشان ہے، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے جان بوجھ کر کیا۔ اور جب یعقوب نے دیکھا کہ یہ غلطی دوبارہ ہونے لگی ہے تو وہ باشدت کانپ اٹھا، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے برکت دینے سے اپنے ہاتھ کو روکا اور کہا کہ میں غلطی کرنے لگا تھا، اور میں یہ غلطی دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ جیسے خداوند برکت نہیں دینا چاہتا، خداوند نے اسے اجازت نہیں دی تھی کہ وہ برکت دے، اور وہ یوسف کو کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے میں خوب جانتا ہوں، اور اس نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا کہ اے میرے بیٹے میں دیکھ نہیں سکتا لیکن آگاہی رکھتا ہوں۔ اور یعقوب کے لیے یہ بات کہی گئی کہ اس نے اس صحیح۔ وقت تک چلنا نہ سیکھا اور اس وقت تک دیکھنا نہ سیکھا جب تک کہ وہ لنگڑا اور نابینا نہ ہو گیا۔ اور خداوند ہم سے بہت دفعہ بہت سی چیزیں لے لیتا ہے، ظاہری انسانیت زائل ہو جاتی ہے اور باطنی نہیں ہو جاتی ہے۔ وہ جس نے خدا کے تعلق سے گواہی دی، وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی، میرا خیال تھا کہ وہ کہے گا کہ اس نے میری حفاظت کی۔ جی، جب میں اپنے ماموں کے گھر سے واپس آیا اور یبوک کی گھاٹ کے پار جہاں میرا نام بدلا گیا یعقوب سے اسرائیل تک، اس وقت خدا نے واقعی میرا خیال رکھا، لیکن خداوند کی شفقت اس دن سے آج تک ہے۔
ہمیں خدا کے دل کے بارے میں بتائیں اگرچہ کہ ہم ابھی اس کی مکمل صورت پر نہیں ڈھلے۔ ایک گیت میں لکھا ہے کہ ابتدائی ایام میں جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا تو خدا کی شفقت مجھے گھیرے رہی ہے اور گھیرے رہے گی۔ اور غور کریں تو یعقوب خود بھی چرواہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کام تھکا دینے والا کام ہے۔ جب میں اپنے ماموں لابن کی بھیڑیں چراتا تھا تو میں دن رات جاگا کرتا تھا۔ اس لیے یعقوب یہ الفاظ کہتا ہے کہ بھیڑوں کو چرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ تھکا دینے والا کام ہے، اور میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں کیونکہ میں ایک بھیڑ تھا اور خدا نے میری رہنمائی کی کیونکہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور عمر بھر وہ میرا چوپان رہا۔ آج کے دن تک۔ بالکل صحیح کہا۔ لیکن میں کہتا ہوں جیسا کہ یسایہ 46 باب میں لکھا ہے، جن کو باطن ہی سے میں نے اٹھایا اور جن کو میں نے رحم ہی سے گود لیا، میری سنو، میں تمہارے بڑھاپے تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہارے سر کے بال سفید ہونے تک تمہیں اٹھائے پھروں گا۔ خدا میرا چوپان ہے کیونکہ جب میرے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو خدا میری حفاظت کرتا ہے۔ صحیح، وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی، یہی بات 16ویں آیت میں وہ کرتا ہے۔ وہ فرشتہ جس نے مجھے بلاؤں سے بچایا۔ یہاں کس کی طرف اشارہ ہے جس نے بلاؤں سے بچایا؟ یہ فرشتہ خدا کی حضوری کا ہے، جس کے تعلق سے وہ کہتا ہے کہ خدا سے کشتی کی، فرشتے سے کشتی کی۔ خدا یسوع مسیح کا عکس ہے جو تجسم ہونے سے پہلے معجزانہ طریقے سے ظاہر ہوا، جس نے مجھے بلاؤں سے بچایا۔ اور یعقوب کو یہ جاننے میں زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہی میرا محافظ ہے، اور مجھے جلد معلوم ہونے کو تھا کیونکہ یہ سب کچھ میری بھلائی کے لیے تھا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ فرشتے نے مجھے بلاؤں سے بچائے رکھا، اور یہی بات ہمیں یاد دلاتی ہے جو پالوس رسول دوسرے تموتیس کے 3 باب میں کہتا ہے، اور دکھوں میں بھی جو میں نے اٹھائے ہیں مگر خداوند مجھے ان سے چھڑاتا ہے۔ اور یہاں پر پالوس رسول کو سنسار کیا گیا اور اس نے بہت سے دکھ اٹھائے، اور وہ کہتا ہے ہاں خداوند نے مجھے چھڑایا، بالکل اسی طرح جیسے یعقوب قبیلوں کا باپ یہاں اقرار صحیح، کرتا ہے۔ شاید یہ کلام مقدس میں خدا کے تعلق سے پہلا نشان ہے جو کہ چھڑانے والا ہے، یعنی فرشتہ جس نے مجھے بچایا۔ صحیح۔ اگر کوئی غلطی سے ان الفاظ کو بعد میں فرشتے سے جوڑتا ہے جس نے اسے بچایا کہ لڑکوں کو برکت دے، تو یہ فرشتوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے فرشتے کے بارے میں ہے جو اس کی حضوری کا نہ کہ فرشتہ ہے، فرشتے۔ نہ کہ فرشتے۔ عہد کا پیغمبر، ٹھیک کہا؟ جی، عہد کا پیغمبر۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب یوسف کے بیٹوں کو برکت دیتا ہے۔ کیا اس میں کوئی علامت ہے جس سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ جی بھائی یوسف۔ عمومی طور پر خدا چھوٹوں کو چنتا ہے، جیسے کہ اسحاق اور اسماعیل میں اسماعیل بڑا ہے اور خدا نے اسحاق کو چنا، اور بالکل اسی طرح یعقوب اور عیساؤ بڑا ہے لیکن خدا نے یعقوب کو چنا تھا، اور اسی طرح یعقوب کا بیٹا یوسف 11ویں نمبر پر تھا لیکن وہ بڑا تھا، اور یوسف کا بیٹا منسی بڑا اور افرایم چھوٹا تھا۔ خدا نے افرایم کو برکت دی، اور خدا بڑے یا عظیم کو نہیں اور نہ دیکھتا۔ عام داؤد قابلیت 8واں کو۔ بیٹا تھا اور چھوٹا تھا، اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ داؤد 8واں بیٹا تھا، لیکن سیموئیل نے پہلوٹھے الیاب کو دیکھا اور کہا یقیناً خدا نے اسے مسا کیا ہے، تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں رکھتا، انسان صورت دیکھتا ہے اور خدا دل کو دیکھتا ہے، اور خدا عام طور پر چھوٹوں کو چنتا ہے۔ اور وہ لوگ کس قدر خوش نصیب ہیں جو خود کو کمتر سمجھتے ہیں، کیونکہ خدا کمتر لوگوں کو عزیز رکھتا ہے۔ پالوس نے بھی اپنا ترسیس والے ساؤل سے نام بدل کر پالوس رکھا کیونکہ وہ کمتر محسوس کرتا تھا۔ آپ کی بات جاری رکھتے ہوئے ہم 17ویں آیت سے شروع کریں گے۔ اور یوسف یہ دیکھ کر کہ اس کے باپ نے اپنا دہنا ہاتھ افراہیم کے سر پر رکھا، ناخوش ہوا، اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تاکہ اسے افراہیم کے سر پر سے ہٹا کر منسی کے سر پر رکھے۔ اور یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، ایسا نہ کر، کیونکہ پلوٹھا یہ ہے، اپنا دہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ،
اس کے باپ نے نہ مانا اور کہا، اے میرے بیٹے، مجھے خوب معلوم ہے اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی اور یہ بھی بزرگ ہوگا، پر اس کا چھوٹا بھائی اس سے بہت بڑا ہوگا اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان 2 آیات پر کچھ کہیں۔ میں یہاں پر 2 باتیں کروں گا۔ یوسف اپنے باپ کی تابع داری میں بہت زیادہ شاندار ہے، لیکن اس مرتبہ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اے باپ، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ ایک اور ہے، صحیح، تیری مرضی پوری ہو۔ ایسا نہ کر۔ اس نے پہلے کبھی ایسا نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ یہ کہا صحیح۔ کہ اے آسمان و زمین کے خالق، تیری مرضی پوری ہو، کیونکہ یہی تیری پاک مرضی تھی اور کسی نے میری کوئی مدد نہ کی اور کوئی میری پیروی کرنے والا نہ تھا، اور تو نے مجھے غریب مچھیرے دیے۔ اس نے کبھی بھی خدا کی بات کا انکار نہ کیا، بلکہ کہا کہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ یوسف کے لیے الفاظ تھے۔ اور ایک اور ہے جو اس سے بھی کئی گنا بڑا ہے۔ اس نے باپ کے طور پر انکار کیا، اور میں یہاں پر کہوں گا کہ بائبل مقدس میں 4 ایسے لوگ ہیں جن کے تعلق سے انکار کا لفظ لکھا گیا ہے، صحیح۔ اور 39ویں باب میں لکھا ہے کہ ایک بدکار عورت اسے اکساتی رہی، لیکن وہ اسے انکار کرتا رہا۔ اور وہ کون شخص ہے جس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا ہونے سے انکار کیا؟ وہ اور کوئی نہیں بلکہ موسیٰ ہے، اور موسیٰ نے یہ سب کچھ ایمان کے ساتھ کیا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ عورت سچ میں اس کے لائق نہ تھی، وہ مہربان تھی اور موسیٰ اس کا قرضدار بھی تھا۔ موسیٰ، تو میرا بیٹا ہے، لیکن وہ اس سے کہتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور شخص ہے جس نے ایک عورت کا انکار کیا، اور وہ بھی عورت بری عورت ثابت ہوئی کیونکہ اس نے اسے اکسایا، لیکن الشبا ایماندار شخص تھا۔ جب اسے مجبور انکار کیا گیا کہ اس سے کچھ لے تو اس نے اسے انکار کر دیا۔ اور پھر نعمان کو کوئی بری عورت اکسا نہیں رہی، اور نہ ہی کوئی ایسا بندہ اکسا رہا ہے، بلکہ وہ اس کا بیٹا ہے جو اسے پیارا ہے۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے باپ، میں نے اپنے بیٹوں کو تیرے سامنے ترتیب سے کھڑا کر دیا ہے۔ اور اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے پلوٹے بیٹے پر اپنا دہنا ہاتھ رکھ، لیکن باپ نے انکار کیا۔ اور یہ کیسی شاندار بات ہے جب وہ خدا سے رفاقت رکھتے ہیں اور پھر ویسا ہی عمل کرتے ہیں جیسا ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے، اور پھر وہ برکت پاتے ہیں۔ ایسا شخص سماجی اور جذباتی تعلقات سے اثر انداز نہیں ہوتا۔ بالکل۔ خدا کے انتظام کا واقعہ یاد آ رہا بالکل۔ ہے۔ مقدسہ مریم جی، مسیح سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ کچھ کرے، لیکن اس نے باپ اور اس کے ارادے کو سامنے رکھا۔ بھائی، اب میں 21ویں آیت کے تعلق سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ جی ضرور، شکریہ۔ پوچھئے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ دراصل میں 21ویں باب کے آخری حصے کے تعلق سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ در حقیقت اس واقعے کو ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ یعقوب نے زمین کے کچھ حصوں کے لیے جنگ کی، لیکن اس کا ذکر ہم یوحنا کے 4 باب میں پڑھ سکتے ہیں، جب صحیح۔ مسیح سوخار کے کنویں کے قریب آ کر بیٹھا تھا جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا۔ اور یہاں پر خداوند مصری عورت سے خدا کی پرستش کے تعلق سے بتا رہا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یعقوب نے یہ تحفہ اپنے بیٹے یوسف کو دیا، اور یہ اس تحفے کا عکس ہے جو ہمارا آسمانی باپ اپنے بیٹے کو دے گا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اور کلیسیا وہ تحفہ ہے جو خدا کو بہت زیادہ عزیز اور اس کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، جو خدا نے اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کو عطا کیا ہے۔ اور ممکنہ طور پر ہم اس تحفے میں ایک عکس کو دیکھتے ہیں جو کہ کلیسیا ہے، جسے خدا نے اپنے بیٹے کو تحفے میں دیا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا ذکر ہم یوحنا کے 4 باب میں دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ان 2 آیات کو پڑھوں گا تاکہ ہمارے ناظرین یہ سن سکے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ جی۔ 21ویں آیت، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا، میں تو مرتا ہوں، لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا، اور میں تجھے تیرے بھائیوں سے زیادہ ایک حصہ جو میں نے اموریوں کے ہاتھ سے اپنی تلوار اور کمان سے لیا دیتا ہوں۔ آپ نے اس بات کو یوحنا 4 کے قطع اراضی سے جوڑا ہے جو یعقوب نے اپنے جی۔ بیٹے یوسف کو دیا تھا۔ آپ نے یہ بتایا کہ یہ تحفہ روحانی طور پر کلیسیا کا عکس ہے جو اس نے اپنے بیٹے کو دیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعقوب نے یہ جگہ خریدی اور جنگ کر کے واپس حاصل کی۔
بالکل ویسے ہی جیسے مسیح نے کلیسیا کی قیمت ادا کی، اس نے گلگتا کے مقام پر اسے حاصل کرنے کے لیے جنگ کی۔ شکریہ بھائی، پروگرام کا وقت ختم ہوا، چاہتے ہیں آئے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ چرواہی یعقوب نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہا، خدا جو میرا چوپان رہا ہے۔ یعقوب نے خود کو بھیڑ کہا اور خدا کو چرواہا کہہ کر اس کی تعظیم کی۔ یعقوب نے اپنی زندگی میں 2 خوشخبریاں سنی، ایک یہ کہ یوسف زندہ ہے اور دوسری کہ یہ یوسف آ رہا ہے۔ یہ بات ایمانداروں کو ظاہر کرتی ہے، یعنی اناجیل کے اختتام پر خداوند کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اور مکاشفہ کی کتاب کے آخر میں خداوند کہتا ہے وہ جلد آنے والا ہے۔ یعقوب بیماری کے باوجود جب یوسف کے آنے کی خبر سنتا ہے تو وہ اپنی قوت کو یکجا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے حوصلہ افزا بات ہے جو تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے بھائی، آپ خدا کا آپ بھی کو برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، یعقوب نے اپنے آخری ایام میں خدائے قادر مطلق کے فضل کی گواہی دی۔ اس نے خداوند کے ساتھ اپنی کارکردگی کی گواہی نہیں دی، بلکہ اس نے خداوند کی کارکردگی کی گواہی دی۔ اب ہم مل کر دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے کس طرح خداوند کی گواہی دی۔ میں ان 7 خصوصیات کو پیش کرتا ہوں۔ یعقوب نے پہلی گواہی دی کہ خدائے قادر مطلق ہے، خدائے قادر۔ دوسری گواہی دی کہ وہ برکت کا خدا ہے، جب اس نے بتایا کہ جب خداوند ملک کنعان میں اس پر ظاہر ہوا کہ اسے برکت دے۔ تیسری گواہی دی کہ وہ پھل دینے والا خدا ہے، جب اس نے کہا کہ خداوند نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے بڑھاؤں گا۔ چوتھی گواہی دی کہ خدا ناممکنات کا خدا ہے، جب اس نے کہا کہ مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ میں تیرا منہ دیکھوں گا، لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی۔ پھر اس نے گواہی دی کہ وہ کس طرح محافظ خدا ہے، جب اس نے کہا کہ اس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاس بانی کی۔ پانچویں گواہی دی کہ وہ چھڑانے والا خدا ہے۔ پھر جب اس نے 16ویں آیت میں کہا وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا، اور آخر میں 21ویں آیت کے اختتام پر اس نے گواہی دی کہ وہ وعدوں کا خدا ہے جو ہمیشہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ اس نے کہا میں تو مرتا ہوں لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا۔ جی ہاں، بے شک خدا قادر مطلق ہے، وہ برکات کا خدا ہے، وہ پھلدار کرنے والا خدا ہے، وہ ناممکنات کا خدا ہے، وہ وعدوں کا خدا ہے، اور وہ ہمارا خدا ہے جو کہ ہماری ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ خدا کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ اسے پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ آپ خود کو اس کے ہاتھوں میں سونپ دیں۔ اگلی قسط میں ملاقات تک خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔